आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। आए जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालें। नए अहदनामा में से मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 18वां बाब 9 आयत से 14 आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। नए अहदनामा में मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 18वां बाब 9 आयत से 14 आयत तक कोई भी जो तिलावत करना चाहे वो सामने आए और इस विर्द की तिलावत करे। आज का कलाम हमारे लिए मुक़द्दस लूका रसूल की इंजील उसका 18वां बाब 9 से 14 आयत। फिर उसने बाज़ लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाजीज जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, ज़नाकार या महसूल लेने वालों की मानिंद नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दया यकी देता हूँ। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आँख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जब अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। पाक कलाम के पढ़ने पर हम सब की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से इस विर्द में से सीखेंगे कि लिखा है कि 2 आदमी हैं, हैकल में दुआ करने गए हैं और दोनों का अलग अलग एटीट्यूड है, रवैया है। जो खुदा के पास आने का जो तरीक़ा है एक का दूसरे से बिल्कुल फ़र्क है। तो आज हम खुदा के कलाम में से ये सीखेंगे कि खुदा के पास आने का जो सही तरीक़ा है वो क्या है और गलत तरीक़ा वो क्या है, और इन दोनों जो अशख़ास हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से सीखेंगे। बेशक आपने पहले इस विर्द को पढ़ा होगा, सीखा भी होगा, लेकिन आज हम खुदा के कलाम में से ये सीखने की कोशिश करेंगे कि रॉन्ग वे और राइट वे क्या है खुदा को अप्रोच करने का, खुदा के पास आने का। तो यहाँ 2 बंदों के बारे में कहा गया है, एक फरीसी है और एक महसूल लेने वाला। यहाँ बताया गया है कि जो फरीसी है वो खड़ा होकर बड़े एतमाद के साथ ये कहता है कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, ज़नाकार नहीं हूँ।
जैसा मसूल लेने वाला है। और फिर मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ और अपनी सारी आमदनी पर तयकी देता हूँ। यहाँ ये फरीसी जो खुदा के पास आया है, इसमें पहली बात तो देखें कि ये अपने नेक कामों को बुनियाद बना रहा है। नेक कामों पर इसका फ़ख्र है और ये खुद पर भरोसा करता है। ये जो काम नेक कर रहा है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खुदा के हुजूर खड़ा होकर ये कह रहा है कि खुदा मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। और ये खुदा के हुजूर अपने नेक कामों से, नेक कामों के तवस्सुत से खुदा के हुजूर खड़ा है और ख़ुद पर भरोसा करता है। अपने नेक काम जो मज़हबी सरगर्मियाँ हैं, कवानीन हैं, उन पर ये अमल करता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये खुदा के पास आता है ना सिर्फ अपने नेक कामों को सामने रखते हुए, बल्कि दूसरों को नाचीज़ जानते हुए। देखो, ये खुद ज़नाकारी नहीं करता है, ये खुद बहुत पाक है तो पाक रहे, लेकिन साथ ही क्या कह रहा है कि जालिम और बेइंसाफ और ज़नाकार या उस मसूल लेने वाले की मानंद नहीं। चलो भाई, आप बुरे काम नहीं करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है पीछे कि मैं उस शख्स की तरह नहीं हूँ। फिर उसके बाद ये शख्स अपने नेक कामों के साथ साथ जो कंपेयर कर रहा है, ये मसूल लेने वाले के साथ कर रहा है, जबकि इसको किसके साथ करना चाहिए? खुदा के साथ। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, पाक बनो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला, पादरी नहीं, मजहबी रहनुमा नहीं, पाक बनो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक। अगर आपको कभी शौक़ आए अपनी रास्ती का, कभी आपको शौक़ आए कि आप कितने रास्तबाज हो, तो कंपेयर करें, लेकिन इंसानों के साथ ना करें। लेकिन ये इंसानों के साथ कर रहा है। फिर इसके अंदर एक और बात देखते हैं कि ये खुदा के पास आने की जो कोशिश कर रहा है, खुदा के हुजूर खड़ा होकर, ये ना सिर्फ अपने नेक कामों का जिक्र करता है, बल्कि ये ज़ाहरी चीज़ों को देखता है, ये बातन को नहीं देखता है। जबकि खुदा लिखा है कि शक्ल को नहीं देखता है, इंसान के दिल को देखता है। आपको याद आया होगा कि जब सैमुअल नबी सऊल बादशाह की जगह पे यस्सी के बेटों में से किसी को मसा, जो खुदा ने कहा था कि मैं बताऊंगा, मसा करना चाहता है, तो लिखा है खुदा ने तो पहले से जान रखा है कि उसके जो बेटे हैं और उसमें से जो दाऊद है वो मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है। लेकिन सैमुअल नबी जो यस्सी के बड़े बेटा कद्दावर खूबसूरत है, वो उसको पकड़कर मसा करने की कोशिश करता है। तो खुदा ने कहा, सैमुअल रुक जा, बेशक तू नबी है, लेकिन ये इंसान की फितरत है कि इंसान चेहरे की खूबसूरती देखकर पसंद करता है, लेकिन खुदा चेहरे की खूबसूरती देखकर पसंद नहीं करता है। खुदा इंसान के दिल की खूबसूरती को देखकर क्या करता है? पसंद करता है। तो यहां खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि ये जो फरीसी है, इसका खुदा के पास आने का जो वे है, जो तरीका है, वो रॉन्ग है, वो गलत है। क्योंकि ये अपने नेक कामों से खुदा अप्रोच कर रहा है, खुदा के पास आ रहा है और बता रहा है मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं।
اور اس نیک کاموں کی وجہ سے اسے خود پر اعتماد ہے کہ اب یہ خدا کے حضور کھڑا ہو سکتا ہے، جبکہ خدا کے کلام میں خدا کا بندہ کہتا ہے کون ہے جو خدا کے حضور کھڑا ہو کر اپنے گناہوں کا کیا دے، حساب دے؟ کوئی نہیں، کیونکہ ہم سب گناہگار ہیں اور ہم خدا کے حضور پکڑ کر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ بھول گیا ہے کہ انسان گناہگار ہے اور اس کے نیک کام خدا کے حضور کچھ بھی نہیں ہے، ناپاک لباس کی مانند ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن اس کی یہ خامی ہے اس فریسی کی کہ یہ خدا کے حضور اپنے نیک کاموں کو لے کر جا رہا ہے اور خود پر بھروسہ کرتا ہے، اور پھر دوسری بات کہ یہ نہ صرف نیک کاموں کا ذکر کرتا بلکہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے، اور پھر نہ صرف دوسروں کو حقیر جانتا ہے، یہ موازنہ کرتا ہے اپنی راست بازی کا دوسروں کے ساتھ۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ نہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہی مسئلہ ہے جو اس فریسی کو مسئلہ ہے کہ وہ اپنی راستی کا کبھی بھی موازنہ خدا کے ساتھ نہیں کرتے، یسوع مسیح کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، جو خدا کے پاس جانے کا غلط طریقہ ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کے پاس آنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم گناہگار ہیں اور ہمیں خدا کے حضور رحم مانگنا ہے کہ خدا مجھ پر رحم کر۔ جو مرسی لفظ ہے اگر آپ بہتر طور پر جانتے ہوں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو فضل ہے اس کے معنی ہے کہ جس چیز کے آپ حقدار نہیں ہیں وہ آپ کو مل جائے تو وہ کیا ہے؟ فضل ہے، اور جس سزا کے آپ مستحق ہیں وہ معاف کر دی جائے تو یہ کیا ہے؟ رحم ہے۔ اب یہ بندہ جو ہے دوسرا بندہ ہے، یہ رائٹ وے سے خدا کے پاس آیا ہے اور یہ ہیکل میں آگے بھی نہیں ہے، پیچھے کھڑا ہے اور آنکھیں بھی اس کی نیچے ہیں۔ یہ اپنے گناہ پر کیا ہے؟ شرمندہ ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب پرانے دور میں لوگ ہوتے تھے تو ماں باپ نہیں، کوئی چاچا تایا یا کوئی برادری کا بندہ بھی کسی کو دیکھتا تھا کوئی غلط کام کرتا ہے یا دوسرا، تو وہ لوگ اس کے آگے اپنی آنکھیں نیچے کر لیتے تھے، یعنی کہ وہ شرمندہ ہے۔ تو آج جو باپ اور ماں ہے اس کے آگے بچے بھی کوئی وہ ڈانٹنے لگے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں ماما کیا ہے، پاپا کیا ہے، تو بعد میں کہتے ہیں میں نے کیا ہے بھائی، رہ کی کیا ہوں، اس سے اور آگے کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ محصول لینے والا شرمندہ ہے، یہ آنکھیں اوپر نہیں کر رہا، آنکھیں نیچے کر کے کھڑا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقت میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اپنی کیا کر رہا ہے؟ اپنی چھاتی پیٹ رہا ہے۔ یہ یہودیوں کے اندر روایت ہے کہ جب وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے، تو اس طرح یہ افسوس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، اس لیے اپنی چھاتی پیٹ رہا ہے اور صرف ایک بات کہہ رہا ہے کہ میں گناہگار ہوں، مجھ پر کیا کر رحم کر۔ تو خدا کے کلام میں مسیح خدا نے فرمایا کہ یہ بندہ جسٹیفائیڈ ہو کر چلا گیا، یہ راست باز ٹھہرا دیا گیا، یعنی گویا خدا نے اپنے عدالتی بینچ سے فیصلہ سنا دیا
کہ اب یہ مجرم نہیں ہے۔ تو یہاں خدا کے کلام میں آج میں اور آپ کیا سیکھتے ہیں؟ اس سے آج میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ یاد رکھیں کہ آپ گناہ تھوڑے کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، 1 کرتے ہیں یا 10 کرتے ہیں، خدا کے حضور ہم سب کیا ہیں؟ نسل آدم کی وجہ سے ہم گناہگار ہیں، اور خدا کے پاس جانے کا آنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مجرم مانیں، ہم اپنے آپ کو گناہگار مانیں، اور پھر اس سے رحم کی کیا کریں؟ اپیل کریں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ ادروائز کوئی شخص بھی راست باز نہیں ہے، اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ خدا کے حضور بڑے فخر سے اپنے حساب دینے کے لیے کھڑا ہو جائے، اور اگر کوئی ہے تو وہ سنیں کہ مسیح خداوند کیا کہتے ہیں۔ یہ اس لیے بائبل مقدس میں تحریر کروایا گیا کہ اگر آج بھی کوئی اس فریسی کی طرح ہے تو سن لے کہ نیک کاموں سے ہم خدا کے حضور کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم صرف اپنے آپ کو گناہگار مان کر، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان کر جب اس کے حضور آتے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا، اور ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ آپ راست باز ہو۔ یسوع مسیح کی راست بازی میں ان لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے۔ تب ان کو خدا کے حضور کھڑے ہونے کا حوصلہ ملتا ہے، اور وہ ذاتی کاموں سے نہیں، ایمان سے۔ اور اگر آپ پرانے عہد نامہ میں بھی دیکھیں تو خدا کا بندہ بزرگ ابراہیم کبھی پڑھیں، اگر آپ کو فرصت ملے تو آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ خدا کی باتوں پر ایمان لایا اور اسے راست باز ڈکلیئر کیا گیا ایمان لانے سے۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام یہ ہے کہ بڑے دن کی تیاری میں یہ خدا کے پاک روح نے میری ہدایت کی کہ میں آپ کے ساتھ اس کلام کو بانٹوں، کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو کرسمس کی خوشیوں کے لیے اپنے گھر کو دوبارہ رنگ روگن کرتے ہیں، پردے چینج کرتے ہیں، صوفے چینج کرتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ ایسا کریں، لیکن اگر آپ اپنے دل کی صفائی نہیں کرتے ہیں تو پھر محض یہ اچھے اچھے کھانے بڑے دن والے اور سارے کام یہ فضول چلے جائیں گے، آپ کو کوئی برکت نہیں ملے گی۔ اس بڑے دن سے پہلے تیاری کریں، جسمانی بھی کریں، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے دل کی صفائی نہیں کرتے ہیں، چیک کریں اپنے دل کو کہ میں فریسی کی طرح تو نہیں ہوں، اور اگر ہم میں سے کوئی بھی فریسی کی طرح ہے تو ابھی موقع ہے کہ ہم اپنے گناہ سے توبہ کریں، اور اس محصول لینے والے کی طرح صحیح طریقہ ہے خدا کے حضور آنے کا، اس طریقے کو کیا کریں؟ اپنائیں۔ اس نے جو محصول لینے والا ہے اس نے اپنے کوئی کسی نیک کام کا ذکر کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ اس نے خود پر بھروسہ کیا ہے؟ نہیں۔ اگر وہ بھی خود پر بھروسہ کرتا تو وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا اوپر آسمان کی طرف، لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچے رکھے ہوئے وہ شرمندہ ہے۔ محصول لینے والے نے دوسروں پر کوئی تنقید نہیں کی ہے۔ آج ہمارا رویہ کیا بدلا؟ مجھ سے گناہ ہو گیا تو کی ہو گیا، اس سے بھی تو ہو گیا، اس سے بھی تو ہو گیا۔ بھائی آپ کیوں دوسروں کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں اپنا؟
اور یہ مصول لینے والا دوسروں کو حقیر نہیں جان رہا ہے، اپنے کاموں پر فخر نہیں کر رہا ہے اور ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، یہ اندر کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں مجرم ہوں، ورنہ یہ بھی کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہوگا۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہم خدا کے حضور راست باز ٹھہرنے کے لیے نہ جانے اپنے نیک کام اور ظاہری باتوں پر ہم زور دیے جا رہے ہیں، جس سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو آج خدا کا پاک روح میرے اور آپ کے لیے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے حضور راست باز ٹھہریں تو یہ صحیح طریقہ ہے کہ آپ اپنے کاموں کے ساتھ خدا کے حضور نہ آئیں، بلکہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہوئے، گناہگار سمجھتے ہوئے اس کے حضور آئیں اور آرگومنٹ دلائل نہیں دیں کہ میں اس سے اچھا ہوں، اس سے برا ہوں، اس سے میں تھوڑا سا اچھا ہوں، اس سے تھوڑا سا میں برا ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ۔ اب میں حیران ہوں کبھی کبھی جب میں اس ورد کو پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں آپ کو اپنے آپ پر بھی ہنسی آتی ہوگی، کبھی کبھی آپ بھی دعا ایسی کرتے ہوں گے کہ خدا میں یہ کام نہیں کرتی ہوں، میں وہ نہیں کرتی ہوں، میں بہت اچھی، یہ دوسرا بندہ غلط ہے، میں نہیں ہوں، اور میں تو روزے رکھتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں۔ بھائی آپ کیا خدا کو سبق پڑھا رہے ہیں؟ دعا کا تو مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا، تو خدا کو تو میرا سب کچھ پتہ ہے، آپ کا سب کچھ پتہ ہے، آپ کے خیال کے اندر ہے یہ بھی پتہ ہے، آپ کے دماغ کے اندر کیا ہے یہ بھی پتہ ہے، ہم نے پچھلے اتوار سیکھا۔ تو پھر یہ لیکچر کس کو دیتے ہیں؟ یہ لیکچر دے رہا ہے فریسی۔ سو آج میرے اور آپ کے لیے خدا را سمجھداری سے کام لے، خدا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا بتائیے کہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اس کو پتہ ہے، خدا کو پتہ ہے کہ آپ اندر سے کیسے ہو، باہر سے کیسے ہو، خدا کو پتہ ہے کہ آپ سچے ہو یا منافق ہو۔ اس کے لیے خدا کو وٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، گواہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پاکستانی یا پوری دنیا کے اندر جو عدالتوں کا سسٹم ہے، اس کے اندر دلائل دینے کی ضرورت ہے، اس کے اندر وٹنس جو گواہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، کیس اپنے کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ کو بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن خدا کے حضور ایسا نہیں ہے، خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے گواہوں کی، خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرا مطلب یہ ہے، میرا مطلب وہ ہے۔ خدا کو سب پتہ ہے کہ آپ کا مطلب کیا تھا کیا نہیں ہے۔ تو آپ اور میں اپنے آپ کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ لہذا آج کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے حضور مقبول ہوں تو اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ خدا کے حضور فریسی کی طرح نہ آئیں، ورنہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب خدا کے حضور آئیں تو آپ اپنے آپ کو گناہگار مانیں۔ ہماری جو راست بازی ہمیں ملی ہے وہ ہمارے نیک کاموں سے نہیں ہے، ہمارے روزے رکھنے سے نہیں ہے، دعیتی دینے سے نہیں ہے، یہ یسوع مسیح کی راست بازی ہمیں ملی ہے۔ تو پھر ہم اپنی ذات پر فخر نہیں کر سکتے، فخر کرنا ہے تو صرف یسوع مسیح کی راست بازی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک نام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔